बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान सीरीज़ के सिलसिले की एक उर्दू कहानी ज़रा सी बात, जिसके मुसन्निफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल, और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ करता चलूं कि इस कहानी की तमाम इक़सात बिलतरतीब सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। ये एक नहायत अजीब व गरीब और सनसनीखेज़ वारदात थी। एक घोड़ा कत्ल कर दिया गया था। ये घोड़ा करमदीन के घर आए हुए एक मेहमान का था। जैसा कि बाद में पता चला, ये मेहमान दरअसल करमदीन का भांजा था। करमदीन गांव का एक खाता पीता ज़मींदार था, कुछ असर व रसूख भी रखता था। जब मैं इस हैरान कुन वाक़े की तहकीकात के लिए उसकी हवेली पहुंचा तो वो दरवाज़े से बाहर खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसे जोड़ों का पुराना दर्द था, इसलिए ख़ुद थाने नहीं आ सका था। मैं उसके साथ चलता हुआ हवेली के अंदर पहुंचा। हवेली का एक हिस्सा मेहमानों के लिए मखसूस था। करमदीन का भांजा यूसुफ आजकल उसी हिस्से में ठहरा हुआ था। वो 24-25 साल का एक सेहतमंद नौजवान था। चेहरा गोल और बाल घुंघरियाले थे। मैंने उसे देखते ही अंदाज़ा लगा लिया कि वो सख्त खौफज़दा है। वो जिस कमरे में ठहरा हुआ था उसके सामने एक बरामदा था। चूँकि सर्दियों के दिन थे, घोड़ा बरामदे के कोने में बंधा था। रात किसी वक्त कोई शख्स हवेली के उस हिस्से में दाखिल हुआ और उसने निहायत जनूनी अंदाज में घोड़े को हलाक कर दिया। घोड़े को हलाक करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया गया वो टोका था। टोके का एक भरपूर वार घोड़े की गर्दन पर किया गया था। ये ज़ख़म कोई 5 इंच गहरा चला गया था। बाद में शायद घोड़ा गिर गया था और मुजरिम ने शहर रग की तरफ से उसकी गर्दन 3 जगह से काट दी थी। उसने उसी पर बस नहीं किया था। सख्त वहशत के आलम में उसने घोड़े के सर पर टोके के पै दर पै वार किए थे और पेट फाड़कर उसकी आंतें बाहर निकाल दी थीं। यकीनन ये एक वहशियाना कार्रवाई थी। सफ़ेद रंग का जवान घोड़ा बरामदे के वस्त में बेहरकत पड़ा था। उसका खून एक तालाब की सूरत में जमा हुआ था। घोड़े के मालिक यूसुफ ने खौफजदा लहजे में बताया कि रात के पिछले पहर उसे पेशाब की हाजत हुई। वो हवेली से निकलकर करीबी खेतों में चला गया। जब कोई पौन घंटे बाद वो वापस आया तो घोड़ा मुर्दा पड़ा था। कमरे में उसकी चारपाई भी टूटी हुई थी। चारपाई के जिक्र पर मुझे कमरा देखने की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने अदकुले दरवाजे से अंदर कमरे में झांका। अंदर का मंजर ये समझाने के लिए काफ़ी था कि जनूनी शख्स दर हकीकत यूसुफ को कत्ल करने आया था। ये यूसुफ की खुशकिस्मती थी कि वो कमरे में मौजूद ही नहीं था और कातिल का गुस्सा इस बेज़बान घोड़े पर उतर गया। मैंने देखा यूसुफ की चारपाई 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। लिहाफ फटा हुआ था और तकिए से निकलने वाली रुई पूरे कमरे में फैली हुई थी। लगता था मुजरिम ने हर शय पर अंधाधुंध टोका चलाया है। इस मंजर को देखकर जहन पर अजीब तरह का खौफ सवार हो जाता था। यूं लगता था कि अभी मुजरिम किसी कोने से निकलेगा और वहशियाना अंदाज में टोका चलाना शुरू कर देगा। यूसुफ की हालत बहुत पतली थी। वो बार बार अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेर रहा था। मैंने गौर से मौके का जायज़ा लेकर उससे कहा, तेरा कहना है कि जब मुजरिम घर में दाखिल हुआ तो तू खेतों में था? जी हाँ, यूसुफ हकलाया। मैंने कहा, देख, जो कुछ हुआ है सच सच बता। ये ना हो तुम लोगों को लेने के देने पड़ जाएं। क्या मतलब जी? यूसुफ का रंग फीका पड़ गया। मतलब ये कि जब घोड़े को मारा गया तू घर में ही मौजूद था। मैं सच कह रहा हूँ जी, मैंने करमदीन से कहा। करमदीना, तेरा भांजा मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहा है। इसे समझा कि मामला ख्वामखा ख़राब ना कर। ये हो ही नहीं सकता कि ये वारदात के वक्त खेतों में हो। मेरे पुरयकीन लहजे ने यूसुफ को परेशान कर दिया। वो मेरी बात मानना भी नहीं चाहता था और झुटलाने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी। मैंने कहा, करमदीन, इससे पूछ कि खेतों से वापस आकर ये कमरे में कैसे दाखिल हुआ था। यूसुफ ने कहा,
جناب دروازے سے گزر کر اور کیسے؟ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دہلیز پر مردہ گھوڑے کا خون پھیلا ہوا تھا۔ یہ خون اتنی جگہ میں تھا کہ اسے پھلانگ کر کمرے میں داخل نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ گھوڑا ہلاک ہونے کے بعد اگر کوئی کمرے میں داخل ہوتا تو اس کے پاؤں سے لگنے والا خون کمرے میں نشان چھوڑ جاتا، مگر ایسا کوئی نشان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ہاں، ایسے نشان برآمدے میں پائے جاتے تھے اور یقیناً یہ یوسف کے قدموں کے تھے۔ جب وہ کمرے سے نکلا تھا تو خون اس کے جوتے سے لگ گیا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، واردات کے بعد یوسف صرف ایک بار دروازے سے گزرا ہے، اور وہ اس وقت جب وہ مجرم کے جانے کے بعد واردات کی اطلاع دینے حویلی کی طرف بھاگا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ یوسف کو بتایا تو اس کے پاس تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ مان گیا کہ مجرم کے خوف سے وہ کمرے میں چھپ گیا تھا، اور اس وقت تک چھپا رہا تھا جب تک وہ چلا نہیں گیا۔ جان بچانے کے لیے وہ ایک بڑے جستی صندوق میں گھس گیا تھا، اسے پیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے کرم دین سے کہا، کرم دین، اگر معاملے کی صحیح تفتیش چاہتے ہو تو اونگی بونگی مت مارو، جو بھی معاملہ ہے مجھے صاف صاف بتا دو۔ کرم دین مجھے اپنے ساتھ بیٹھک میں لے آیا۔ نوکر چاکر خدمت میں لگ گئے۔ کرم دین نے کہا، تھانے دار صاحب، یہ تیسری بار ہے کہ کسی نے میرے بھانجے کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ رستم پور گاؤں کا رہنے والا ہے، 3 دفعہ وہاں اس پر حملہ ہوا ہے۔ ایک بار تو قسمت اچھی تھی جو یہ بچ گیا، کسی نے اس کے کمرے میں یہ اتنا بڑا زہریلا ناگ چھوڑ دیا تھا۔ ناگ ساری رات ایک دیگچے میں کنڈلی مارے بیٹھا رہا۔ جب صبح اس نے دودھ دھونے کے لیے دیگچا اٹھایا تو ناگ نے کاٹنے کی کوشش کی۔ اس نے دیگچا پھینک کر اسے لاٹھیوں سے مار ڈالا۔ لڑکا بہادر ہے جی، لیکن جب ہر وقت جان کا خطرہ لگا رہے تو بندے میں کیا رہ جاتا ہے۔ دیکھیں کیسا سفید لٹھے جیسا رنگ ہو رہا ہے اس کا۔ میں خود رستم پور جا کر اسے یہاں لے آیا تھا، لیکن ویریوں یعنی دشمنوں نے یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں نے پوچھا، حملہ آور کے بارے میں تمہارا کیا اندازہ ہے؟ کرم دین حقہ گڑگڑا کر بولا، تھانے دار صاحب، یوسف کا باپ کھاتا پیتا زمیندار ہے، 5-6 مربع جگہ ہے۔ زمین والوں کے چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی یوسف کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، کوئی رشتے کا معاملہ، کوئی ذات برادری کا جھگڑا؟ کرم دین بولا، جی پرانی دشمنی تو کوئی نہیں، 1-2 بکھیڑے ہیں۔ 2 سال پہلے یوسف کا ایک چچا قتل ہوا تھا، وارثوں نے یوسف کے باپ پر بھی شبہ کیا تھا، پھر یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ میں نے کافی دیر یوسف اور اس کے ماموں سے گفتگو کی۔ میں نے کرم دین کو مشورہ دیا کہ وہ یوسف کو حویلی کے اندر رکھے اور ممکن ہو تو 1-8 بندہ اس کے پہرے پر لگا دے۔ کرم دین نے کہا، جناب میں تو اپنے سارے ملازموں کو لاٹھیاں دے کر اس کے دروازے پر کھڑا کر دوں گا، مگر بات تو تب ہی بنے گی جب وہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ اگلی رات کا واقعہ ہے، 10 بجے کا وقت تھا۔ ایک ضروری کام کے سبب میں تھانے میں تھا۔ اندھیری رات تھی، گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی جاری تھی۔ میں اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ دفعتاً کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور یوسف دہلیز پر نظر آیا۔ وہ خوف اور سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا، لگتا تھا موت کا فرشتہ اس کے تعاقب میں ہے۔ اس کا چہرہ برف کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ بیٹھ جا میاں، میں نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ وہ گر ہی نہ پڑے۔ وہ جلدی سے بیٹھ گیا اور پھر اچانک اس نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپایا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ تھانے دار صاحب، میں مرنا نہیں چاہتا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اتنے لمبے تڑنگے آدمی کو بچوں کی طرح روتے دیکھنا عجیب تجربہ تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ 80 سالہ بوڑھے کے اندر بھی ایک بچہ موجود ہوتا ہے۔ یوسف کی دھاڑیں سن کر 2 سپاہی میرے کمرے میں جھانکنے لگے۔ میں نے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد یوسف پرسکون ہوا تو میں نے کہا، بھلے مانس، اب تجھے کیا ڈر ہے؟ کرم دین نے بتایا تھا کہ اس نے تجھ پر 4 آدمیوں کا پہرا بٹھا دیا ہے۔ یوسف بولا، تھانے دار صاحب، ان پہروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ پہرا تو میرے باپ نے بھی بٹھایا تھا۔ وہ جو کوئی بھی ہے بڑا ہوشیار شخص ہے۔ مجھے تو اب ان پہرے داروں سے بھی ڈر آتا ہے، کیا پتہ کوئی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو۔
میں سمجھ گیا کہ یہ نوجوان مسلسل ہراساں رہنے سے اب خوف کی اس منزل پر پہنچ گیا ہے جہاں اپنا سایہ بھی ڈرا دیتا ہے۔ میں نے کہا، یوسف، مجھے ایک بات پوری ایمانداری سے بتا، تیرا ماموں کہتا ہے کہ ایک سے زیادہ آدمی تیرے پیچھے ہیں، جبکہ تیرا کہنا ہے کہ وہ ایک آدمی ہے، سچ بات ہے کیا؟ یوسف بولا، سچ بات تو یہ ہے جناب کہ مجھے بھی کچھ نہیں پتا۔ اس سے پہلے رستم پور میں جب حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی ایک شخص نے ٹوکا چلایا تھا، وہ میرے راستے میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ میں گزرنے لگا تو ایک دم کماد کے کھیت سے نکلا اور سامنے آ گیا۔ اس نے چہرہ پگڑی میں چھپا رکھا تھا، پورے زور سے ٹوکا گھما کر اس نے میرے سر پر مارنا چاہا۔ میں پیچھے ہٹا تو ٹوکا میرے کاندھے پر لگا۔ میں مڑ کر واپس بھاگا، اس نے پیچھا کیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ سامنے سے 3-4 گھڑ سوار آ رہے تھے، انہیں دیکھ کر وہ واپس کماد میں گھس گیا۔ میں نے کہا، یوسف میاں، ذہن پر زور ڈالو اور ایسے لوگوں کے نام لکھواؤ جن پر تم تھوڑا بہت شک بھی کر سکتے ہو۔ یوسف نے سوچ سوچ کر 1-2 نام لکھوائے۔ صاف نظر آتا تھا کہ وہ اس کاروائی کو صرف خانہ پوری سمجھ رہا ہے۔ نام لکھوا کر وہ گڑ گڑانے لگا، انسپکٹر صاحب، میں نے آپ کی بڑی نیک نامی سنی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ آپ ہی مجھے اس پاگل سے بچا سکتے ہیں۔ آپ کے کمرے میں بیٹھ کر مجھے جو سکون ملا ہے، خدا کی قسم کہیں نہیں ملا۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں۔ میں نے کہا، بھلے مانس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ابھی اٹھ کر گھر جا رہا تھا۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، بس مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلیں۔ انسپکٹر صاحب، میں کوئی غریب آدمی نہیں ہوں، خدا کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس۔ یقین کریں، میں اپنی طاقت اور آپ کے اندازے سے بڑھ کر آپ کی خدمت کروں گا، بس مجھے اس اندھی موت سے بچا لیں۔ میں نے کہا، یوسف میاں، حوصلے سے کام لو، میرے 100 مسئلے ہیں، 100 جگہ آنا جانا ہوتا ہے، میں تمہیں کہاں کہاں ساتھ لیے پھروں گا، یا کہہ دو کہ نوکری چھوڑ دوں اور تمہارے پہرے پر بیٹھ جاؤں۔ میری بات پر وہ پھر آپ دیدہ ہو گیا، گلوگیر آواز میں بولا، انسپکٹر صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ترس بھی۔ بہرحال یہ میرے علاقے کا معاملہ تھا، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ ویسے بھی یوسف کچھ ایسا غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ مجرم کے غضب کا اندازہ بے زبان جانور کی وحشیانہ چیر پھاڑ سے ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ سوچ بچار کے بعد یوسف سے کہا، دیکھ بھائی، میں ایسا کرتا ہوں، اپنے 2 ہوشیار کانسٹیبل تیری حفاظت پر لگا دیتا ہوں، ان میں سے ایک کے پاس پکی رائفل ہوگی، وہ 24 گھنٹے تیرے ساتھ رہیں گے۔ یوسف نے کہا، انسپکٹر صاحب، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ جو بہتر سمجھیں کریں۔ لگتا تھا اس کے دل کا غبار اب نکل چکا ہے۔ میں نے کہا، وہ دونوں میرے بھروسے کے آدمی ہیں، تم چین سے جا کر سو جاؤ، ابھی آدھ گھنٹے میں وہ تمہارے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یوسف نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ میں اس کی ٹھنڈی سانس کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور 10 منٹ بعد اسے کانسٹیبلوں کے ساتھ ہی اسے گھر روانہ کیا۔ اگلے روز میں نے اپنے سب انسپکٹر کو اس معاملے کی تحقیق پر لگایا۔ خاص طور پر میں چاہتا تھا کہ یوسف کے مقتول چچا کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ یوسف نے مشتبہ افراد کی فہرست میں چچا کے کسی بیٹے یا رشتہ دار کا نام نہیں لکھوایا تھا، مگر میں اپنے طور پر تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ سب انسپکٹر کی تحقیقات جاری تھی کہ قریب موضع میں ڈکیتی کی ایک واردات میں 2 افراد بھی قتل ہوئے۔ مجرموں کا کھوج لگانے کے لیے مجھے پوری توجہ دینی پڑی۔ تھانے کا پورا عملہ مصروف ہو گیا۔ میں نے 1 روز کے لیے ان کانسٹیبلوں کو بھی بلا لیا جو کرم دین کے گھر یوسف کے پہرے پر تھے۔ یوسف بھی ان کانسٹیبلوں کے ساتھ ساتھ ہی تھانے چلا آیا۔ انسپکٹر صاحب، آپ نے انہیں بلا لیا ہے؟ میں نے ذرا جھلا کر کہا، یار، اچھے بھلے صحت مند آدمی ہو، کیوں اتنا ڈرتے ہو؟ کچھ نہیں ہو جائے گا تمہیں۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ مجھے پھر ترس آ گیا۔ جان کا خوف آدمی کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ یوسف مضبوط ہاتھ پیر والا مضبوط نوجوان تھا۔ کھاتے پیتے گھرانوں کے افراد کی طرح اس کی توند بھی تھوڑی سی نکلی ہوئی تھی۔ موٹی گردن میں سونے کا وزنی لاکٹ لٹک رہا تھا، ریشمی لباس اور چم چم کرتا جوتا، بال تھوڑے سے گھنگریالے تھے اور بیچ سے مانگ نکالی ہوئی تھی۔
عام حالات میں کوئی اس شخص کو بزدلی کا طعنہ دیتا تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتا، لیکن جان کے مسلسل خوف نے اسے سب کچھ کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اس کی شرمندگی مٹانے کے لیے کہا، یوسف میاں، میرا مطلب ہے کہ تم گھر جاؤ، میں نے کانسٹیبلوں کو عارضی طور پر یہاں بلایا ہے، شام کو یا کل صبح تک وہ تمہاری ڈیوٹی پر پہنچ جائیں گے۔ یوسف نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ بتا دیں کہ کانسٹیبلوں کے آنے تک میں اپنے کمرے میں رہوں یا ادھر ادھر ہو جاؤں؟ میں نے کہا، بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں رہو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ واپس چلا گیا۔ مجھے بھی گاؤں سے باہر جانا تھا۔ ڈکیتی کا کیس خاصا پیچیدہ ثابت ہو رہا تھا۔ انگریز ایس پی بے حد سخت تھا، بار بار اس کے ہرکارے رپورٹ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ قریباً 6 روز اسی بھاگ دوڑ میں گزر گئے۔ اس دوران مجھ سے ایک فاش غلطی یہ ہوئی کہ میں کانسٹیبلوں کو واپس یوسف کے پہرے پر نہ بھیج سکا۔ چھٹے روز جب ڈکیتی کے مجرم گرفتار ہوئے اور مجھے اس ہنگامے سے فرصت ملی تو دفتر میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ اس روز 10 بجے مجھے یہ پتہ چلا کہ کل شام یوسف پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور وہ شدید زخمی حالت میں امرتسر ہسپتال میں ہے۔ اس خبر نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے فوراً کرم دین کو بلانے کے لیے سپاہی دوڑایا۔ کرم دین تو نہیں آیا، لیکن اس کا بڑا بیٹا طفیل سپاہی کے ساتھ تھانے پہنچا۔ اس نے بتایا کہ کرم دین بھی ہسپتال میں ہے، اسے بھی چوٹیں آئی ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہوئے اس نے کہا، تھانے دار جی، نہر پار کے گاؤں ستو کی میں ایک عرس تھا۔ چاچے کرم دین نے بھرا یوسف سے کہا کہ وہ بھی سب کے ساتھ عرس پر جائے۔ دراصل ہم سب گھر والے ہر سال عرس پر جاتے ہیں۔ یوسف کہتا تھا کہ وہ گھر پر رہے گا، مگر ہم سب نے کہہ سن کر اسے تیار کر ہی لیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تھانے دار صاحب سے پوچھ کر چلا جاتا ہوں۔ وہ آپ سے پوچھنے تھانے آیا، لیکن آپ کہیں گئے ہوئے تھے۔ چاچے نے اس سے کہا کہ تھانے دار نے تجھے نیک کام سے تو منع نہیں کیا، اللہ والے کا دربار ہے، وہاں دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور دعائیں سنی جاتی ہیں۔ سونا رب تیری مشکل بھی آسان کرے گا۔ کل صبح کوئی 6 بجے ہم عرس کے لیے روانہ ہوئے۔ 3 تانگے تھے، ایک میں عورتیں اور بچے تھے اور 2 میں مرد خیریت سے پہنچ گئے۔ واپسی پر شام کے وقت جب ہم نہر کے پاس پہنچے تو اچانک درختوں سے نکل کر 4 آدمی سامنے آ گئے۔ انہوں نے ڈھاٹے لگا رکھے تھے اور ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ ایک شخص نے جس کے ہاتھ میں ٹوکا تھا، یوسف کا نام لے کر للکارا مارا اور بولا، تو لاکھ پہروں میں بیٹھ، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے تانگے پر حملہ کر دیا۔ کوچوان تو جان بچانے کے لیے بھاگ گیا۔ ہم 5 آدمیوں نے، جن میں چاچا بھی تھا، برچی والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہمارے پاس ایک رائفل بھی تھی، مگر بدقسمتی سے اس میں کارتوس پھنس گیا تھا۔ ایک شخص جس کے ہاتھ میں ٹوکا تھا یوسف پر جھپٹا اور 2-3 وار کیے۔ ایک وار یوسف کی ٹانگ پر لگا اور ہڈی کاٹ گیا۔ وہ وہیں گر کر تڑپنے لگا۔ اتنے میں ہمارا دوسرا تانگا بھی پہنچ گیا۔ 6-7 آدمی نعرے مارتے ہوئے تانگے سے اترے تو برچیوں والے بھاگ نکلے۔ ہمارے آدمیوں نے درختوں میں ان کا پیچھا کیا، مگر وہ ہاتھ نہیں آئے۔ یوسف شدید زخمی ایک کھیت میں پڑا تھا۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ وہ مارا گیا، پھر کچھ سانس نظر آئی۔ ہم نے اسے اسی تانگے میں رکھا اور پکی سڑک کی طرف بھاگے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ کسی حملہ آور کی پہچان ہوئی؟ کرم دین کا بیٹا نفی میں سر ہلا کر بولا، جناب، لڑائی کے دوران ان میں سے ایک آدمی کا ڈھاٹا کھل گیا تھا۔ میں نے بڑے غور سے اسے دیکھا مگر پہچان نہ سکا۔ دوسروں کی بھی کوئی پہچان نہیں ہوئی۔ ہاں، ایک برچھی ٹوٹ کر وہاں گر گئی تھی، وہ ہم اٹھا لائے ہیں۔ میرے کہنے پر اس نے تہبند کی ڈب کھولی اور برچھی کا اگلا حصہ میز پر رکھ دیا۔ کہنے لگا، یہ دیکھیں جناب، اس پر کچھ لکھا بھی ہوا ہے۔ میں نے دیکھا برچھی کی ایک طرف باریک لفظوں کے ساتھ کچھ لکھا ہوا تھا۔ لکھائی مدھم پڑ چکی تھی، مگر کوشش کے بعد میں پڑھنے میں کامیاب رہا۔ مستری اشرف پردیسی کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ ہتھوڑی اور لوہے کی کیل سے دھات پر نقطے ڈالے گئے تھے۔ ان نقطوں نے مندرجہ بالا الفاظ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ ٹوٹی ہوئی برچھی ایک اہم سراغ ثابت ہو سکتی تھی۔ مجھے اس واردات سے دلی صدمہ پہنچا تھا۔ وجہ ظاہر ہے یہی تھی کہ ایک آدمی کا اعتماد میری وجہ سے مجروح ہوا۔
اس نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا اور میری غفلت سے اس کی جان کے لالے پڑے۔ یہ خبر سن کر مجھے مزید افسوس ہوا کہ یوسف کی ٹانگ گھٹنے سے کاٹ دی گئی ہے۔ اس کے جسم میں زہر پھیلنے کا اندیشہ اب بھی موجود ہے۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ جلد سے جلد مجرموں کا کھوج لگانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں امرتسر پہنچا اور ہسپتال میں یوسف کو دیکھا۔ اس کے 2 آپریشن ہو چکے تھے اور اب حالت خطرے سے باہر تھی۔ وہ ہوش میں تھا۔ میں نے اس سے 1-2 باتیں کیں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرا بازو پکڑ لیا۔ ابھی وہ بات کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے۔ میں اس بچے کھچے اعتماد کو خالی لفظوں کی تسلی دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور باہر نکل آیا۔ سب انسپکٹر کی مکمل رپورٹ آ چکی تھی۔ وہ کوئی اہم سراغ ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا۔ اب میرے پاس آگے بڑھنے کا واحد راستہ وہ ٹوٹی ہوئی برچھی تھی۔ اس پر کنندہ نام سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی اشرف پردیسی نامی لوہار نے بنائی ہے۔ ان دنوں ہر گاؤں میں ایک آدھ لوہار ضرور ہوتا تھا۔ میں نے سب انسپکٹر کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ارد گرد کے دیہات میں اشرف نامی لوہار کا پتہ کرے۔ سب انسپکٹر نے تیسرے روز مجھے اپنی ناکامی کی خبر سنائی۔ مجھے پہلے ہی اس شخص سے اچھی توقع نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی اس نے مشتبہ ناموں پر تحقیق کی تھی اور کچھ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ بس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے چند الٹی سیدھی باتیں رپورٹ میں لکھ دی تھیں۔ میرا تجربہ ہے کہ ایسے نااہل ماتحت کارکردگی دکھانے کے چکر میں تفتیش کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ بہرحال میں نے اس سب انسپکٹر پر لعنت بھیجی اور خود اس لوہار کی تلاش میں نکلا۔ ان دنوں میرے پاس ایک روال گھوڑی تھی۔ اس نسل کی گھوڑیاں تیز رفتاری میں اپنا جواب نہیں رکھتیں، چال ایسی ہموار کہ جیسے پانی پر تیر رہی ہے۔ ان دنوں ہم عام گھوڑوں کو مورس اور روال چال کی گھوڑی کو شیورلیٹ کہا کرتے تھے۔ تو اپنی شیورلیٹ پر بیٹھ کر میں دوپہر تک 4-5 دیہات گھوما۔ اشرف نامی کسی لوہار کا پتہ نہیں چلا۔ نہر پار جانے کے لیے میں پل پر پہنچا تو وہاں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ایک لڑکی جس کے تمام کپڑے بھیگے ہوئے تھے پریشانی کے عالم میں چیخ رہی تھی۔ وہ برگد کے ایک درخت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس جانب غور سے دیکھا تو ایک 8-9 سالہ لڑکا نظر آیا۔ وہ بالکل برہنہ تھا اور شاخوں سے چمٹا ہوا تھا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ لڑکی کیوں چلا رہی ہے۔ ایک چیل قطب قطائیں کی آواز نکالتی ہوئی بار بار لڑکے پر جھپٹ رہی تھی۔ میں جلد ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ یہ لڑکی نہر پر کپڑے دھو رہی تھی۔ لڑکا جو شاید اس کا چھوٹا بھائی تھا، گولاں یعنی برگد کا پھل کھانے کے لیے اوپر چڑھ گیا۔ وہاں چیل کا گھونسلہ تھا۔ وہ اس پر حملہ آور ہو گئی۔ اب گھبراہٹ میں لڑکے سے نیچے نہیں اترا جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر لڑکی چلائی، تھانے دار جی، رب واسطے اسے نیچے اتار دو۔ صورتحال دلچسپ تھی۔ میں گھوڑی چلا کر آگے گیا اور پھر اپنی گھوڑی پر کھڑا ہو کر میں نے ننگ دھڑنگ لڑکے کو نیچے اتار لیا۔ چیل تیش کے عالم میں مجھ پر حملہ آور بھی ہوئی، لیکن میری ٹوپی گرانے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ ہاں، لڑکے کی اچھی خاصی مرمت ہوئی تھی۔ اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے بال تھے اور 1-2 جگہ سے خون رس رہا تھا۔ وہ پہلے تو صرف رو رہا تھا، لیکن اب رونے کے ساتھ ساتھ ہنس بھی رہا تھا۔ لڑکی نے 1-2 ہتھڑ اس کی کمر پر مارا اور بولی، پیڑ جو گیا ہور کھا گولا۔ لڑکے نے لڑکی کو ماں کہہ کر پکارا تو مجھے ان کے رشتے کا علم ہوا۔ وہ عمر میں اس کی ماں ہرگز نہیں لگتی تھی۔ میں نے یہی اندازہ لگایا کہ 13-14 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی ہوگی۔ ابھی تک تو اسے اپنے بچے کی فکر تھی۔ اب اس کا دھیان اپنی طرف گیا اور اس نے بازو موڑ کر سینے پر رکھ لیا۔ وہ ایک خوبصورت اور بھرپور لڑکی تھی۔ لرزاں آواز میں بولی، تھانے دار جی، آپ کی بڑی مہربانی، مجھے تو ڈر تھا یہ کمبخت ڈھیلا یعنی آنکھ نکلوا کر نیچے آئے گا۔ میں نے کہا، بہن، مہربانی کی کوئی بات نہیں، یہ بتا یہ اوپر کیسے چڑھا تھا؟ بولی، ادھر ایک گدھا گھوم رہا تھا، اس پر چڑھ کر اوپر چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، گدھے کو اور بھی کئی کام ہوں گے، وہ کب تک نیچے کھڑا اس کا انتظار کرتا، اس لیے وہ کھسک گیا۔ میری اس بات پر ماں بیٹا کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میں پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جس گاؤں میں میں اب پہنچا اس کا نام کنڈلی تھا۔ یہاں بھی 2 لوہار موجود تھے، مگر ان میں سے کسی کا نام اشرف پردیسی نہیں تھا۔
پھر بھی میں نے سوچا کہ ان میں سے ایک کو مل ہی لوں۔ میں جس لوہار سے ملا اس کا نام جیون تھا، عمر کوئی 60 سال کے قریب ہوگی۔ میں نے اسے برچھی دکھائی، وہ الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر بولا، مائی باپ، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، لگتا ہے یہ شہر کی بنی ہوئی ہے۔ جیون کی بات نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ شہر میں کوئی کسی کو کب پہچانتا ہے؟ اگر برچھی وہاں سے خریدی گئی تھی تو خریدار کا سراغ ملنا ناممکن تھا۔ میں نے اٹھتے اٹھتے ہی کہا، بابا، اس پر کسی مستری اشرف پردیسی کا نام لکھا تھا، تیری نظر میں اس نام کا کوئی کاریگر ہے؟ مستری اشرف کا نام سن کر بابے جیون کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ بولا، اس پر مستری اشرف کا نام لکھا ہے؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ بابا جیون کچھ دیر گمسم رہا، پھر کہنے لگا، سرکار، مستری اشرف نام کا لڑکا تو اس گاؤں میں ہے، مگر وہ لوہار نہیں، وہ تو راجگیری کرتا ہے۔ کرتا کیا ہے؟ کرتا تھا، اب تو چھوڑ چکا ہے۔ بابے جیون کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ پہلے میرا دھیان اس طرف کیوں نہیں گیا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ برچھی پر برچھی ساز کا نام ہی لکھا ہو، یہ برچھی مالک کے نام بھی ہو سکتی تھی۔ دراصل مستری کے لفظ نے ہمیں کسی اور زاویے سے نہیں سوچنے دیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر میں نے نہ صرف اشرف پردیسی کا کھوج لگا لیا، بلکہ جوتے مار مار کر اس سے یہ بھی منوا لیا کہ یہ اس کی برچھی ہے۔ یہ ساری کاروائی چودھری کی حویلی میں ہوئی۔ جب اشرف نے برچھی قبول کر لی تو اسے یہ بھی بتانا پڑا کہ یہ موقع واردات پر کیسے پہنچی۔ پہلے تو اس نے جان بچانے کا گھسا پٹا کلیہ آزمایا اور کہنے لگا کہ برچھی چوری ہو گئی تھی، مگر جب موسلا دھار چھترول ہوئی تو وہ مان گیا کہ عرس کے روز وہ موقع واردات پر موجود تھا۔ نہایت خوفزدہ لہجے میں اس نے بتایا کہ وہ قہر سنگھ کا ساتھی ہے۔ قہر سنگھ کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ چودھری اور اس کے کارندوں کی زبانی صرف اتنا پتہ چلا کہ وہ اسی گاؤں میں رہتا ہے اور اس کی تھوڑی سی زمین ہے۔ مجھے صاف طور پر محسوس ہوا کہ بتانے والے قہر سنگھ کی ذات سے خوف زدہ ہیں اور اس کی اصلیت چھپا رہے ہیں۔ میں نے ان پر زیادہ زور دینا مناسب نہ سمجھا اور اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر خود ہی ملنے چل پڑا۔ قہر سنگھ کا گھر گاؤں کے ایک سرے پر واقع تھا۔ گھر دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قماش کا آدمی ہوگا۔ گلی کی بہت سی زمین اس نے اپنے گھر میں شامل کر رکھی تھی۔ اس کی 2 موٹی تازی بھینسیں بھی گلی میں بندھی تھیں، جس سے راہگیروں کا گزرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کرخت نسوانی آواز سنائی دی، کون ہے؟ آرام کر، آتی ہوں۔ پھر کسی نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ میں حیران رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے نہر پر ملاقات ہوئی تھی۔ اب اس نے کپڑے بدل لیے تھے، سیاہ بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ عقب میں وہی لونڈا نظر آ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ ہکلائی۔ ہاں، مجھے قہر سنگھ سے ملنا ہے۔ وہ تو گھر میں نہیں، لیکن آپ اندر آ جائیں۔ نہیں بہن، میں جلدی میں ہوں۔ ویسے قہر سنگھ تمہارا کیا لگتا ہے؟ میرا مرد ہے جی، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، پھر کہنے لگی، آپ اندر آ جائیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ میرے قدم خود بخود دہلیز پار کر گئے۔ اس نے جلدی سے برآمدے میں ایک چارپائی ڈالی اور دودھ لسی کا انتظام کرنے لگی۔ میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ اسے جو بتانا ہے جلد بتا دے۔ لڑکی اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھائے میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئی اور قہر سنگھ کی باتیں کرنے لگی۔ جلد ہی میں جان گیا کہ یہ لڑکی بے حد کارآمد ہے۔ قہر سنگھ اس کا شوہر ضرور تھا، مگر وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے لڑکی کو کریدا تو معلوم ہوا کہ قہر سنگھ آج سے 10 سال پہلے اسے ایک دور دراز گاؤں سے اٹھا کر لایا تھا۔ اس نے اس سے زبردستی شادی کی تھی اور بچے پیدا کیے تھے۔ اتنے برس گزر جانے کے باوجود لڑکی اسے اپنا دشمن ہی سمجھتی تھی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں اس بات کی شدید خواہش تھی کہ قہر سنگھ کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ لڑکی نے اپنا نام جہانی بتایا، وہ سکھ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کھل گئی۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا اس کے مرد نے اسے قیدیوں کی طرح رکھا ہوا ہے اور وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ میں نے کہا، جہانی، اگر قہر سنگھ پکڑا گیا اور اسے لمبی سزا ہو جائے تو تیرا کیا بنے گا؟ اس نے گود کے بچے کا سر چوما اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی،
میرے یہ دونوں پتر سلامت رہیں، میں ان کے سہارے ساری زندگی کاٹ دوں گی۔ انہیں پالنے کے لیے 8 پہر محنت مزدوری کر سکتی ہوں، لیکن اس مرد کے پاؤں کی جوتی بن کر نہیں رہ سکتی۔ میں قہر سنگھ کے گھر زیادہ دیر نہیں رہا، لیکن اس مختصر سے وقت میں جہانی نے کچھ ایسی باتیں میرے کان میں ڈال دیں کہ قہر سنگھ کو گھیرنا آسان ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ قہر سنگھ کے گھر آنے کا کوئی وقت نہیں ہے، بعض دفعہ وہ کئی دن گھر کا رخ نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ ویر والی گاؤں کے پاس ایک بیلا ہے، وہاں فوجیوں کی کچھ پرانی بیرکیں ہیں، قہر سنگھ نے وہیں اپنا اڈا بنا رکھا ہے، اس کے اس ٹھکانے کا علم گاؤں میں کسی کو بھی نہیں۔